मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे 10th क्लास के बेटे और बेटियों, आज का हमारा जो सबक है अद्दर्सुल ख़ामिस बा सूरतुल अहज़ाब, आयत नंबर 35 ता 40 और पेज है आपकी बुक के ऊपर 36। तो शुरू करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुस्लिमीन, बेशक मुसलमान मर्द, वल मुस्लिमात और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीना और ईमान वाले मर्द, वल मुमिनात और ईमान वाली औरतें, वल कानितीना और अतात और फर्मा बरदारी करने वाले मर्द, वल कानितात और अतात और फर्मा बरदारी करने वाली औरतें। अच्छा, यहाँ बुक पे लिखा हुआ है फ़रोतनी, तो उसका मतलब यही होता है कि अपना तन मन जो है वो सारा कुछ जो है अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार रहना। वस्सादिकीना और सच बोलने वाले सच्चे मर्द, वस्सादिकीना और सच्ची औरतें, वस्साबिरीना और सब्र करने वाले मर्द, वस्साबिरात और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईना और खशियत अल्लाह का खौफ महसूस करने वाले मर्द, वल खाशियात और खशियत में रहने वाली अल्लाह ताला से डरने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीना और सदका खैरात करने वाले मर्द, वल मुतसद्दिकाती और सदका खैरात करने वाली औरतें, वस्साइमीन, ये सौम लफ्ज़ से है जिसको हम रोज़ा कहते हैं, साइमीन रोज़ा रखने वाले मर्द, वस्साइमाती और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीन और हिफाजत करने वाले, फ़ुरूजहुम अपनी शर्मगाहों की, वल हाफिज़ाती और हिफाजत करने वाली औरतें यानी अपनी शर्मगाहों की, सेक्स के मामले में अल्लाह और रसूल की बताई हुई शरीयत पर चलने वाले जो मर्द और औरतें हैं उनका ज़िक्र है। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह और अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द, कसीरन बहुत ज़्यादा, वज़्ज़ाकिरात और ज़िक्र करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु तैयार कर रखा है अल्लाह ने, लहुम उनके लिए, मग़फ़िरत माफ़ी बख्शिश, व अजरन अज़ीमा और बहुत बड़ा अज़ीम अजर। अच्छा, ये आपकी बुक पर जो है ना पहला सवाल, ये उसका आंसर भी यहाँ तक हो गया। ये लंबी आयत है और इसके अंदर आपको सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फरमाया जा रहा है वमा काना और नहीं है लिमुमिन किसी मोमिन के लिए, वला मोमिनतिन और ना किसी मोमिन औरत के लिए, मोमिना औरत के लिए, इज़ा जब, क़ज़ा पूरा करे यानी कि कंप्लीट हो जाए, कोई बात तय कर दे, फ़ैसला कर दे, कौन? क़ज़ल्लाह अल्लाह कोई फ़ैसला कर दे, व रसूलहू और उसका रसूल फ़ैसला फरमा दे, अमरन कोई भी काम, कोई भी हुक्म, कोई भी मामला, अन यकून ये कि हो, लहुम उनके लिए, खियारत कोई इख्तियार, मिन अमरिहिम उस काम के बारे में, उस मामले के बारे में। यानी अल्लाह और रसूल जब किसी बात का फ़ैसला कर दें तो मोमिन मर्दों और औरतों का ये इख्तियार ही नहीं है कि उसमें कोई रद्द बदल कर सकें, या उसमें अगर ना किया गया है तो उसको हाँ में बदल दें और अगर हाँ है तो उसको ना में बदल दें, या कोई कमी बेशी करें। तो ये मोमिन मर्दों और औरतों का इख्तियार ही नहीं है कि अल्लाह और रसूल के फ़ैसले के बारे में अपनी मन मर्ज़ी करें। वमन यअसी और जो कोई मासी करेगा, नाफरमानी करेगा, किसकी? यअसिल्लाह अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, फ़कत बस बेशक तहकीक, दल्ला दलालम मुबीना गुमराह हो गया वो, गुमराह होना वाज़े तौर पर, सरी तौर पर, मुबय्यन हम उर्दू में भी लफ्ज़ बोलते हैं। उसके बाद फरमाया जा रहा है व इज़ तक़ूलु और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, कह रहे थे, लिल्लज़ी उस शख्स से, अनअमल्लाहु इनाम किया है अल्लाह ने जिस पर, अलैहि जिस पर, व अनअमता और इनाम किया आपने भी, अलैहि जिस पर। ये हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है कि अल्लाह ताला ने उन पर इतना बड़ा इनाम किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उन्होंने परवरिश पाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने बेटों की तरह पाला था। अमसिक आप फरमा रहे थे उसको, हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, अमसिक अलैका रोक कर रख, अमसिक अलैका ज़ौजका अपनी बीवी को
اپنے اوپر اپنے پاس روک کر رکھ۔ حضرت زید بن حارثہ کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دینے کا فل ارادہ بن چکا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں ان کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ اپنی بیوی کو طلاق مت دے، اس کو گھر میں روک کر رکھ۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وتخفی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے، فی نفسی کا، اپنے نفس میں، اپنے دل میں، ماللہ، وہ بات جو کہ اللہ مبدی ہی ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس، اور آپ کو لوگوں کا خوف تھا۔ تو اس آیت میں مستشرقین جن کو کہا جاتا ہے، جو مغربی لوگ ہوتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن دین کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے دین پر اعتراضات کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خام خواہ اپنے غلام سے پہلے ان کا نکاح فرمایا، پھر طلاق دلوائی، اور پھر اپنے لیے ان کو پسند کر کے ان سے شادی کر لی۔ تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلے ہی ارادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھو سے، کیونکہ آپ کی پھوپھو کی وہ بیٹی تھیں، تو ان سے کیا ڈائریکٹ رشتہ نہیں مانگ سکتے تھے؟ تو ایسا کرتے تو بلکہ جب حضرت زید کے لیے رشتہ مانگا تو ان کے بھائی نے ناگواری بھی ظاہر کی کہ یہ ایک غلام ہے اور ہم جو ہیں وہ قریش مکہ ہیں، تو ہم کس طرح سے اس کے ساتھ رشتہ کریں۔ اچھا جی، تو یہ جو کافر لوگ ہیں وہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ باتیں کریں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے شادی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ رسم ہی ختم کرنا چاہتا تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے وہ حقیقی بیٹے کی بیوی جیسی نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ بعد والی آیت کا حصہ اگر پڑھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کروانا چاہتا تھا وہ اس نے کروا کے ہی چھوڑنا تھا۔ واللہ، اور اللہ، احق کو، یہ حق رکھتا ہے زیادہ، ان تخشاہ، کہ اس سے ہی ڈرا جائے۔ فلما، پس جب، قضا، پوری کر چکا، زید زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہا، ان سے، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے، وطرن، اپنی خواہش، اپنی ضرورت، یعنی ان کا جی بھر گیا ان سے، زوجنا، کہا، تو ہم نے آپ کی زوجیت میں ان کو دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے خود یہ فیصلہ کیا، خود ان کا نکاح آپ سے کیا، لکئی، تاکہ، لا، نہ، یکون، رہے، یکون، جی یہاں حرج نہ رہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، حرج نہ رہے، کوئی تنگی مومن اپنے دل میں محسوس نہ کریں، فی ازواج ادعیاہم، ان کے جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں، کہ وہ اگر فوت ہو جائیں یا طلاق دے دیں تو اس کے بعد جو منہ بولا باپ ہے وہ اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اذا قضوا منہن وطرن، جب وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکے، یعنی ان کو طلاق دے دیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہوتا ہے۔ ما کانا، نہیں ہے، علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر، من حرجن، کوئی حرج، کوئی تنگی، فیما، اس بارے میں، فرض اللہ، جو کچھ بھی اللہ فرض کرتا ہے، لہو، اس کے لیے، سنت اللہ، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، فی الذین خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ منافقین اور کفار نے تو اعتراضات کرنے تھے، تو یہودی جو کہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے وہ بھی اس بات پر اعتراضات کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذرا پرانی کتابوں میں دیکھو کہ میرا طریقہ، میرا قانون تو یہی ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی حیثیت اصل بیٹے والی نہیں ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ ویسے حرام نہیں ہو جاتی سسر کے اوپر جیسے اصل بیٹے کی بیوی ہوتی ہے، کہ اصل بیٹا جو ہے وہ چاہے فوت بھی ہو جائے، طلاق بھی دے دے، تو سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پرانی شریعتوں میں بھی یہی دستور ہے جو میں نے یہاں بھی اس کو لاگو کیا ہے، تو یہ کفار نے خود سے ایک رسم بنا لی تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو بھی وہ حقیقی بیٹے والا ہی سٹیٹس دیتے تھے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی کام ہے، جو بھی حکم ہے، جو فیصلہ ہے، وہ بڑا ہی نپا اور تلا اور جانچا، جس کو ہم کہتے ہیں نا میئر کیا ہوا، ہر لحاظ سے اس کو اللہ تعالیٰ ناپ تول کے فیصلہ کرتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا بری ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، نبیوں کی خصوصیات فرمائی جا رہی ہیں، الذین یبلغون، وہ لوگ جو کہ تبلیغ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کو، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ اسی سے ڈرتے ہیں،
ولا یخشون اور وہ نہیں ڈرتے احدن کسی ایک سے الا اللہ سوائے اللہ کے وہ کسی سے ڈرتے نہیں جی وا اور کفا کافی ہے باللہ ساتھ اللہ کے حسیباً حساب لینے والا مفہوم اس کا ہے اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا یعنی نبیوں اور رسولوں نے بھی اور عام انسانوں نے بھی ان یہود و نصارہ کفار اور منافقین کو تو حساب نہیں نہ دینا حساب تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ہی لینا ہے نا کیا صحیح ہے یہ غلط ہے اس کا حساب میں ہی کروں گا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی پرواہ مت کریں اور نہ ہی میرے جو رسول اور نبی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں بلکہ وہ جو اللہ کا حکم اور فیصلہ ہوتا ہے اس کو لوگوں تک ٹھیک ٹھیک پہنچانا ہی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جی لاسٹ آیت میں فرمایا جا رہا ہے ما کانا محمد ما نہیں کانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آبا باپ احدن کسی ایک کے من رجالکم تم میں سے مردوں میں تمہارے مردوں میں سے کسی کے ولاکن رسول اللہ اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور نبیوں کے خاتم ہیں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں وکان اللہ اور ہے اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا تو یہ سبق ہمارا ختم ہوا تو ذرا ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں جی پہلا سوال جو ہے وہ دیکھیں ذرا کہ اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں تو اس میں جو آپ کے سب سے پہلا ہی جو پیج ہے نا 36 اس میں جو پہلی آیت جو اجرن عظیمہ تک کے اور یہ دیکھیں 1 2 3 4 چوتھی لائن میں شروع میں لکھا ہوا ہے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے یہاں تک یہ مومن مردوں اور عورتوں کی صفات بھی ہیں اور ان کے لیے جو اجر ہے اس کا بھی تذکرہ اس میں ہے تو کویسچن نمبر 1 کا آنسر یہاں پر ہے اس کے بعد ہے جی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے تو بالکل اس سے آگے اس کا آنسر شروع ہو جاتا ہے اور کسی مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے ٹھیک ہے جی جہاں تک ہے نیچے والی لائن میں ہے کہ وہ سری گمراہ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی اس سبق میں حضرت زید کے بارے میں اچھا سے حضرت زید کے بارے میں یہ بھی سوال آ جاتا ہے ایم سی کیوز کی شکل میں یہ شارٹ کویسچن بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی کہ کس صحابی رسول کا نام قرآن پاک میں یا کس صحابی رسول کا نام جو ہے وہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے تو یہاں پر آیا اور تیسرے کویسچن کا آنسر بالکل اس سے آگے ہے اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے نام کیا کہہ رہے تھے تو یہاں سے لے کر آپ جو سیکنڈ لاسٹ لائن امر اللہ مفعول یہاں تک اس کے نیچے جو ہے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے یا اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہو کر ہی رہنے والا ہوتا ہے یہاں تک جو ہے تیسرے سوال کا آنسر ہو جائے گا اس کے بعد ہے جی آیات کا مفہوم تو مفہوم میں دیکھیں الف آیت ہے وما کان لمؤمنۃ ولا مؤمنۃ یہ والی آیت ابھی دیکھتے ہیں پیچھے جی یہ والی آیت ہے تو اس کا ترجمہ آپ نے لکھ لینا ہے بک سے دیکھ کر جیسا بک میں لکھا ہے ویسا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے تو میں جو آپ کو پڑھاتا ہوں وہ سمجھنے کے لیے مفہوم آپ کو ہوتا ہے تو آیت کا جو ترجمہ ہے تو بک یہ بورڈ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں پیپر مارکنگ کرنے والوں کو کہ اکارڈنگ ٹو بک جو انہوں نے مارکنگ کرنی ہوتی ہے تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو الفاظ بک میں لکھے ہوئے ہیں پیپر میں آپ نے وہی لکھنے ہیں تو بات سمجھنے کے لیے آپ کوئی بھی بک کوئی بھی تفسیر کوئی کچھ بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ بک والا اسی طرح حدیث کی تشریح جب لکھیں تو وہ بھی جو بک میں جتنی چاہے 2 لائنیں 4 لائنیں لکھی ہوئی ہے پہلے وہ لکھیں اس کے بعد کوئی اور بات آپ نے لکھنی ہے تاکہ پیپر چیک کرنے والے کو پتہ چلے کہ اس نے اکارڈنگ ٹو بک جو ہے اٹیمپٹ کیا ہوا ہاں جی تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے ترجمہ آپ نے بک سے لکھ لینا ہے کہ کسی مومن مرد اور عورت کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس میں بھی وہ اپنا جو ہے کچھ اختیار جو ہے وہ سمجھیں تو یہ امرہم تک آدھی آیت آئی ہے پیچھے یہاں پر تو پوری نظر آ رہی ہے اچھا اس میں آپ نے یہ چھوٹا سا واقعہ بھی لکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام بھیجا حضرت زید بن حارثہ کے لیے اپنی پھپھو امیمہ رضی اللہ عنہا ان کا نام ہے تو امیمہ کے گھر جب ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضرت زید کے لیے مانگا تو ان کے جو بھائی تھے عبداللہ بن جہش اب یہ بھی مسلمان بھی ہیں لیکن ان کو اس لیے ناگوار گزرا کہ زید ایک غلام ہیں اور ہم قریش قبیلہ کے سرداروں کی نسل ہیں تو ہمارے ساتھ اس کا جو ہے وہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے تو
بی بی زینب جو تھیں انہوں نے بھی ناگواری کا محسوس کیا اس کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے اللہ کا یا رسول کا وہ ایک ہی بات ہے کہ جو بات اللہ کہہ دے یا رسول کہہ دے، تو اس کے بارے میں مومن مردوں اور عورتوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ اب اپنا اختیار استعمال کریں۔ تو جب یہ آیت انہوں نے سنی تو فوراً وہ بھائی بہن بھی مان گئے، ان کی والدہ بھی مان گئیں۔ تو یہی بات میں کہتا ہوں نا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مانگتے رشتہ تو وہ تو فوراً ہاں کرتے۔ تو یہ جو کافروں نے خام خواہ پروپیگنڈا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، بالکل جھوٹ اور بکواس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے ہی ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، اور پھر یہ اللہ کا حکم ہی تھا اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے والا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے، کہ ہاں یہ نہیں منع کیا کہ منہ بولا بیٹا نہیں بنانا، بنا سکتے ہیں، لیکن حقوق اور فرائض جو حقیقی بیٹے کے ہیں وہ الگ ہیں، منہ بولے بیٹے کے الگ ہی رہیں گے۔ اچھا، اور اس میں ہم اپنی طرف سے کیا، بلکہ سورہ انفال کا جو پہلا سبق آپ نے 9 میں پڑھا تھا اسی بک کے پہلے ہی سبق کے اینڈ میں کہ اطیعوا اللہ و رسولہ ان کنتم مؤمنین، وہ والی آیت بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کی تشریح میں۔ اس کا اگر آیت نہ لکھی جائے آپ سے تو اس کا صرف ترجمہ ہی آپ ذرا بولڈ کر کے لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں بھی اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو، تو تھوڑی سی اس کی بھی تشریح آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کویسچن 2 نمبر کا ہے، یہ 4 نمبر کا ہے، تو اس حساب سے ہی اتنی ہی لینتھی آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آیت با، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ والی آیت جو ہے، تو اس کا جو ہے نا مفہوم، یہ ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، آپ کی بک ہے، پیج نمبر ہے 61 پیج میں، جو 9th کے سلیبس میں آپ کا سبق تھا اس میں دیکھیں 61 پیج پہ ہیڈنگ دی ہوئی ہے، تھوڑا سا اوپر سے کچھ 4-5 لائنیں چھوڑ کر ختم نبوت، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں آپ تو یہ آیت جو ہے سب سے نیچے لکھی ہوئی ہے۔ تو لیکن جب آپ نے آنسر دینا ہے تو اس آیت کو اور اس کے نیچے جو 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں ان کو سب سے اوپر لکھ لینا ہے، اور باقی الیوم اکملت لکم دینکم وہ والی آیت، اور قل یا ایھا الناس یہ والی آیت، یہ پھر آپ نے بعد میں لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی ترتیب چینج نہیں کرنی، بس آخری پیراگراف اور ما کان محمد والی یہ آپ نے اوپر لے جانی، اور اس کو آپ نے 9th میں بھی یاد کیا تھا، تو اس لیے دوبارہ سے اس کو 2 نظریں آپ دیکھیں گے، 2-3 بار پڑھیں گے تو اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائے، بجائے اس کے کہ آپ خلاصوں سے لمبی تشریح اس کی نئے طور پہ آپ یاد کریں، تو یہاں سے پہلے سے یاد کیا ہوا آپ کے اچھے طریقے سے کام آ جائے گا، یہ اچھی طرح سے یاد کریں۔ اچھا، 4 نمبر کا میں کہتا ہوں آیت کا مفہوم وہاں آتا ہے جہاں بعض دفعہ تو وہ کہتے ہیں صرف ترجمہ کریں، تو جب انہوں نے لکھا ہو ترجمہ کریں تو تشریح کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو، وہ ترجمے کے ہی 4 نمبر ملتے ہیں، اور جب اس نے کہا ہو کہ ترجمہ اور مفہوم یا ترجمہ اور تشریح کریں تو پھر آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنی ہے، تو بلا وجہ جو ہے وہ آپ بیل مجھے مار والی بات نہیں کرنی کہ وہ خام خواہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور بجائے آپ کو اچھے نمبر ملنے کے نمبر آپ کے کم ہو جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی جو لاسٹ آیت ہے وہ ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ جو لوگ جو ہیں، یہ اس سے اوپر دیکھیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کی رسالت، اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے، اور اللہ ہی کافی اچھا، انہوں نے آگے یہاں تک نہیں لکھا، الا اللہ تک ہی دیا ہوا انہوں نے، تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کا ترجمہ لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں بھی حضرت زید بن حارثہ والا جو واقعہ ہے اس کی بھی تھوڑی سی آپ مثال دے سکتے ہیں، جس طرح اس آیت نمبر 1 میں آپ نے الف میں دیا نا، وما کان لمؤمن و مؤمنۃ والی میں، کہ حضرت زید بن حارثہ کے لیے جو تھا وہ پیغام بھیجا اور پھر ان کی شادی بی بی زینب سے ہوئی، پھر انہوں نے ان کو طلاق دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی باتوں کا یہ خوف تھا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس وہاں حوصلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، میرے جو نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے میرے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈرنے لگ گئے تھے، بلکہ یہ تو ہوتا ہی ہے نا، جتنا بندہ پارسا بھی ہو جو بھی ہو، تو جب لوگ ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں، تو ذرا مدینہ کے معاشرے کو دیکھیں کہ وہاں منافقین کی بھی تعداد ہے، یہودی بھی ہیں، تو وہ مل جل کر سارے جو ہے وہ کس طرح کی بکواسات کرنا شروع ہو گئے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے ہی شادی کر لی،
تو اس طرح کی جو بکواسات ہیں ظاہر ہے انسان کے لیے ٹینشن کا باعث تو بنتی ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ اور تسلی دے رہا ہے کہ آپ بھی اور آپ کے علاوہ جتنے بھی میرے نبی اور رسول ہیں وہ سب ہی ایسے ہیں کہ بندوں سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہاں بھی آپ نے تھوڑا سا یہ اس کو کہتے ہیں شان نزول کے، یا آیت جو ہے ریفرنس اس کا پیچھے کیا ہے۔ تو لیکن جنرلی بھی یہ بات ہے کہ نبیوں پر جتنے بھی مظالم بھی لوگوں نے کیے، ظلم و ستم بھی کیے، ان کو کنگھیوں کے ساتھ گوشت نوچا گیا، آرے چلا کر 2 ٹکڑے کیے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، یہ نوح علیہ السلام کو لوگ پتھر مار مار کے ان کو دبا دیتے تھے، پھر فرشتہ نکالتا تھا۔ تو اس طرح بے شمار نبیوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، لیکن وہ لوگوں سے نہیں ڈرے، صرف اللہ کا ہی ڈر اور خوف انہوں نے محسوس کیا۔ تو یہ تشریح آپ نے اس کی لکھ دینی ہے۔ یہ آج کا سبق ہمارا ختم ہوا، تو آپ لوگ جو ہیں یہ کائنڈلی کوشش کیا کریں کہ جو دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں ان تک بھی یہ لنک شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ کوئی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ ہو، نہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی آپ کے دل میں دماغ میں کوئی ایسا سوال ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے والدین سے کریں گے تو وہ ڈانٹیں گے، یا مولوی صاحب سے کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ تم تو گستاخ ہو گئے، کافر ہو گئے، ایسی بھی کوئی بات ہو تو بلا شبہ آپ میرے بچوں کی طرح ہیں۔ دل میں کوئی بھی وسوسہ، یہ شیطان کا کام ہی ہے کہ دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور آج کا جو میڈیا ہے، جو ہم یوٹیوب پر طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، لوگ اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری مسلمان جنریشن کو، لیکن ہم جب قرآن اور حدیث کا ٹھیک مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ 100% یقین ہوگا، اور یہی حقیقت ہے کہ اسلام ہی دین فطرت ہے، اور اسلام ہی برحق دین ہے، اور ہمارا اللہ برحق ہے، ہمارے پیغمبر برحق ہیں، قرآن پاک عظیم الشان کتاب جو ہے یہی برحق ہے۔ لیکن ہمارا قصور یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سٹڈی نہیں کرتے، ہم کافروں کے جو غلط قسم کے وسوسے ہوتے ہیں ہم ان کو سٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔